अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नावल का नाम है इश्क तेरा, राइटर अबीरा हसन। नावल सुनने के बाद और रीड करने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी राय ज़रूर बताइए, ताकि जो लोग आपके बाद नावल सुने तो उनको आइडिया हो कि नावल कैसी लगी है आप लोगों को, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी नावल की जानिब। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता आयशा, क्योंकि मैं बहुत डर चुका हूँ। तुमने पहले ही कम परेशान नहीं किया है मुझे। अभी 3 दिन पहले ही तुमने जो कारनामा किया है ना, उसने मुझे डरा कर रख दिया है। पूरी रात मैं तुम्हारी वजह से कितना फिक्रमंद रहा हूँ, और तुम मज़े से मुराद हाउस जाकर तबीयत ख़राब करके वहीं बैठ गई। एक कॉल तक नहीं की मुझे, सनम का भी नहीं सोचा। उसे अकेला देखकर इस बेराम करीमी ने देख क्या हाल किया उसका। तुम साथ होती तो कम से कम वो सनम पर अटैक नहीं करता, मगर तुम बिना किसी की सोचे अपनी मर्जी चलाती हो बस। और अब फिर से फजूल जिद कर रही हो। उस्मान स्ट्रिंग व्हील पर हाथ मारता हुआ चिल्ला कर बोला। वो आयशा को उसकी बेवकूफ़ी का एहसास दिलाकर शर्मिंदा करना चाहता था, और आयशा शर्मिंदा हो भी गई थी, मगर आज उसे किसी भी सूरत उस्मान को यहाँ से भेजना था और अपने मंसूबे पर अमल पैरा भी होना था। आज उसे किसी को उसकी औकात याद दिलानी थी, मगर उस्मान था कि टस से मस नहीं हो रहा था। उस्मान आयशा, सफ़ीन और आरफा को लेकर शॉपिंग के लिए आया था। सदा की शॉपिंग के शदाई आयशा ने अब भी ढेर सारी शॉपिंग की थी, और अभी वो घर पहुँचने ही वाले थे कि सफ़ीन और आरफा के अंदर जाने के बाद फ्रंट सीट पर बैठी आयशा ने उस्मान से एक नई ज़िद शुरू कर दी थी कि उसे पार्लर जाना है, जिस पर उस्मान बेतरह झुंझला गया था, मगर हमेशा की तरह आयशा की ज़िद के आगे हथियार डालते हुए उसे पार्लर ले आया था। मगर पार्लर के आगे गाड़ी रुकते ही आयशा ने फिर से उसके सामने एक नई डिमांड रख दी थी कि उस्मान घर चला जाए और वो पार्लर से फारिग होकर खुद ही घर पहुँच जाएगी। मगर उसकी ये बात उस्मान कतई नहीं मान सकता था, और इसीलिए वो भी ज़िद पर उतर आया था कि चाहे कितनी भी देर लगे वो आयशा को साथ लिए बिना नहीं जाएगा। जिस पर आयशा बुरी तरह चिढ़ गई थी, मगर जब उस्मान किसी तरह मान कर ना दिया तो बाकायदा मन्नतों पर उतर आई थी। उस्मान प्लीज़, मेरे भाई नहीं हो तुम, प्लीज़ मैं बस 1 घंटे में वापस घर आ जाऊंगी, और पापा को भी मैं तुम्हारे सामने कॉल कर रही हूँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम चाहो तो सफ़ीन या आरफा को दोबारा ले आओ और मेरे पास छोड़ जाओ। वो उस्मान का हाथ थाम कर बोली थी, जो फ़िलहाल उसकी कोई बात मानने के मूड में नज़र नहीं आ रहा था। नो, तुम सीधी तरह अंदर जाओ, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उस्मान आयशा को गाड़ी के बाहर धकेलता हुआ बोला। वो दोनों अब तक गाड़ी में बैठे बहस में लगे हुए थे, मगर उस्मान के मुसलसल इनकार पर अब आयशा सचमुच भड़क गई थी। इस झटके से कार का गेट खोलकर बाहर निकली थी और सामने पार्लर का बड़ा सा गेट खोलकर अंदर चली गई, मगर पार्लर में दाखिल होते इसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी। एंट्रेंस गेट के सामने ही लंबे से कॉरिडोर के पार पार्लर का पिछला गेट था, जो दूसरे रोड पर खुल रहा था। शीशे के गेट के पार आती जाती गाड़ियां दूर से भी साफ नजर आ रही थी, और कुछ कस्टमर्स भी आने जाने के लिए वो गेट इस्तेमाल कर रहे थे। बाय बाय उस्मान, अब तुम आराम से बाहर बैठे मेरा वेट करते रहो, मैं चली इस फ़हीम दुर्रानी को मौत का मज़ा चखाने। आयशा तंजिया मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन पर कोई नंबर डायल करती दूसरे गेट से बाहर निकलती चली गई थी। आशिर, मुझे नंबर मिल गया है, और तुम कहाँ रह गए हो? ना खुद आए और ना वो तुम्हारे रिश्तेदार। मैं स्वयं दुर्रानी को कॉल करने लगी हूँ। आज उसका किस्सा तमाम करना है मुझे, ताकि फिर उस हालिब शाह से भी निपटा जाए। आयशा पार्लर से निकलकर रोड के दूसरी तरफ बने बड़े से पब्लिक पार्क में चली आई और फ़ोन कान से लगाए टहलते हुए आशिर से बात कर रही थी। हाँ तो क्या करती, लोकेशन चेंज इसीलिए करनी पड़ी कि उस्मान मान कर ही नहीं दिया। अब मैं उसके सामने होते हुए तो इतनी देर के लिए कहीं और जा नहीं सकती थी। मैंने 1 घंटे का टाइम दिया है उसे। अच्छा, अब लेक्चर मत दो। उस्मान की बात हम बहनें नहीं टालते, वो भाइयों से भी बढ़कर है हमारे लिए। हाँ हाँ, जहाँ मैं हूँ ये पार्किंग एरिया के करीब का हिस्सा है, और इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ सारा काम आसानी से हो जाएगा बिना डिस्टर्बेंस के। हाँ हाँ, बाकी तुम देख लेना, पुलिस वाले हो, कुछ तो फ़ायदा हो तुम्हारे पुलिस में होने का। अब जल्दी से सबको लेकर आओ। हाँ, मैं पिछली वाली साइड पर हूँ। ओके, 5 मिनट, मतलब 5 मिनट। आयशा ने आशिर की कॉल ड्रॉप करते ही तेज़ी से फ़हीम का नंबर मिलाया। उसे 1 घंटे से पहले अपना
کام نپٹانا تھا۔ فہیم کا نمبر بھی اسے ابھی ابھی عاشر نے دیا تھا۔ اسی نمبر سے فہیم نے شاکر کے پکڑے جانے کے بعد عاشر کو دھمکانے کے لیے کال کی تھی، لیکن پھر بعد میں شاکر کے نہ پہنچنے پر عاشر نے فہیم کو اسی نمبر پر متعدد بار کال کیا تھا۔ فہیم نے شاکر کو اب تک رہا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے فلیٹ پر ہی ڈبل تنخواہ پر ملازم رکھ لیا تھا، جہاں وہ مزے سے رہ رہا تھا۔ دوسری طرف کچھ بیلز کے بعد ہی کال پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، فہیم کی ہنستی مسکراتی آواز آئی۔ فہیم، میں عائشہ بول رہی ہوں۔ عائشہ دھیرے سے بولی۔ اوہ تیری خیر، عائشہ میری جان، آپ نے مجھے کال کیا؟ او خدا، آج مجھے میری شیرنی نے کال کیا ہے۔ حالب، مجھے ذرا چٹکی کاٹ، میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقتاً میری جان مجھ سے بات کر رہی ہے؟ فہیم کی حیران سی آواز پر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ لسن فہیم، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، ابھی اسی وقت۔ عائشہ اس کا چھچورا پن نظر انداز کرتی سنجیدگی سے بولی اور نظریں سامنے سے آتے ان 6 لوگوں پر ٹکا دی جو تیزی سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ کوئک سروس عاشر، ویل ڈن۔ زہ نصیب، میری جان نے مجھے یاد کیا۔ اس سے زیادہ اس خادم کی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سر کے بل چل کر آؤں گا، میری شیرنی بتائے کہاں آنا ہے؟ فہیم عائشہ کے ذرا سے التفات پر پاگل ہی ہو اٹھا تھا۔ میں تمہیں ایڈریس واٹس ایپ کرتی ہوں، جلدی آ جاؤ، 10 منٹ کے اندر، عائشہ نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی تھی اور فہیم کو میسج کرنے لگی۔ ٹھٹے فہیم درانی، مجھ سے ملنے کی خوشی میں تم اتنے پاگل ہو گئے ہو کہ تم یہ بھی نہیں سوچا میرے پاس تمہارا پرسنل نمبر کیسے آیا، اور تم نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اچانک میں تم پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی۔ افسوس، تم اپنی موت کو اپنی زندگی سمجھ بیٹھے۔ عائشہ فہیم کو ایڈریس میسج کر کے مصنوعی تعصب سے سر ہلاتی اپنے سامنے کھڑے عاشر سے کہنے لگی تھی، جس کی بے قرار نظریں عائشہ پر ٹکی تھی، مگر عائشہ اس پر دھیان دیے بنا باقی کے 5 مستنڈوں کو دیکھنے لگی تھی۔ میم، سر کی بتائی گئی لوکیشن پر ہم آپ کا بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک سر نے بتایا کہ لوکیشن چینج ہو گئی ہے، ورنہ ہم تو وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ ان 5 میں سے ایک عائشہ کے گھرنے پر وضاحت کرتا بولا، جبکہ دل ہی دل میں وہ 5 حیران بھی ہو رہے تھے کہ سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی نے ان جیسے مجرموں کو اپنے کام کے لیے یاد کیا تھا۔ وہ تو سمجھے تھے کہ عائشہ میم کوئی اچھی خاصی عمر دراز عورت ہوں گی، مگر یہ تو اسکول کی بچی نکلی۔ عاشر نے تمہیں سب سمجھا دیا ہوگا، مگر میں بھی تمہیں بتاتی چلو کہ وہ شخص بہت چالاک اور شاطر ہے۔ تم اس سے بھیڑنے کی غلطی مت کرنا، صرف پیچھے سے اس پر وار کرنا، اسے جان سے نہیں مارنا، بس پہلے ہی وار میں اسے اتنی گہری چوٹ پہنچا دینا کہ وہ کسی قسم کی مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہے، پھر اچھی طرح اسے موت کی دہلیز کے دیدار کروا کر ہاسپٹل کے باہر پھینک دینا۔ تم میں سے ایک گاڑی سٹارٹ کر کے اندر ہی بیٹھنا اور 2 اپنا کام کر کے اسے گاڑی میں ڈال کر جلدی سے جلد یہاں سے نکل جانا، اور سنو، اسے ہاسپٹل کے باہر پھینکتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ آس پاس کوئی اسے اندر لے جانے والا موجود ہو، کہیں باہر پڑے پڑے ہی نہ مر جائے۔ اوکے؟ عائشہ اپنی بات مکمل کرتے انہیں جانے کا اشارہ کرتی عاشر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عاشر، تم جاؤ اور ذرا اپنے بندوں کو الرٹ کر دینا کہ یہاں چل رہی شوٹنگ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ عاشر کو بھی اس نے اس کا کام سونپ دیا تھا اور خود پاس پڑی بینچ پر بیٹھ کر فہیم کا انتظار کرنے لگی۔ جال اس نے بچھا دیا تھا، اب بس شکار کے جال میں پھنسنے کا انتظار تھا۔ کچھ منٹ بعد ہی اس کا فون بجنے لگا۔ فہیم واقعی میں 10 منٹ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ طنزیہ مسکراتے اسے اپنی لوکیشن بتانے لگی، ساتھ ہی اس نے اپنے شکاریوں کو اشارے سے الرٹ رہنے کا سگنل بھی دے دیا تھا، جو پاس ہی عام لوگوں کے روپ میں ادھر سے ادھر ٹہلتے یہ تاثرات دے رہے تھے جیسے وہ پارک میں گھومنے آئے ہوں۔ کچھ ہی منٹ میں ہنستا مسکراتا فہیم اسے سامنے سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا، وائٹ بلو لائننگ والی ٹی شرٹ پر بلو جیکٹ اور گرے بلو شیڈڈ جینس میں، ہمیشہ کی طرح بالوں کی چھوٹی سی پونی بنائے وہ واقعی میں اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا، یہ عائشہ نے آج پہلی بار بغور اسے دیکھا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ لی وہ عائشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا، آنکھیں ہمیشہ کی طرح شرارت سے چمک رہی تھی۔ میری جان، کیسے یاد کر لیا اس خادم کو؟ کہیں مجھ سے نفرت کرتے کرتے محبت تو نہیں کرنے لگ گئی؟ دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹس میں پھنسائے وہ عائشہ پر جھکتا ہوا بولا تھا، نہیں، میں ان فضول خرافات میں نہیں پڑتی، میں نے یہاں تمہیں کچھ پرانے حساب کتاب نپٹانے کے لیے بلایا ہے۔ عائشہ مسکرا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بولی، تبھی اچانک اس کے شکاریوں نے فہیم کے سر پر اٹیک کیا۔ زور سے سر پر پڑی ہاکی اسٹک نے لمحوں میں فہیم کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا اور گھوم کر خود پر وار کرتے اس بندے کو بھی۔ اس کے بعد پے در پہ وہ 2 لوگ فہیم کے سر پر وار کرتے اسے منٹوں میں ادموا کر چکے تھے۔ اس کے سر سے خون کا جیسے فوارہ پھوٹ پڑا، وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھامے نیچے گرتا چلا گیا، جبکہ عائشہ ریلیکس سی کھڑی زمین پر پڑے فہیم کو دیکھ رہی تھی۔
थी, जिसे अब उन दो मस्टंडों ने लातों की जद पर रख लिया था। वो बुरी तरह फ़हीम को पीट रहे थे और हस्ब तवक्का फ़हीम मज़ाहमत नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा वो जानबूझकर कर रहा था या वाकई उसके अंदर मज़ाहमत की हिम्मत ख़त्म हो गई थी, आयशा समझ नहीं पा रही थी। बहुत फुर्सत से फ़हीम को सबक सिखाकर आयशा ने इशारे से उन दोनों को रोका, जो आयशा के एक इशारे पर एकदम रुक गए और पीछे हटकर खड़े हो गए। आयशा लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट सुटाए फ़हीम के पास एक घुटने के बल बैठ गई और घुटने पर कोहनी टिकाए हुए फ़हीम पर झुकते हुए बोली, जय जय फ़हीम दुर्रानी, माय इनोसेंट लवर, क्या हशर हो गया देखो तुम्हारा। मैंने कितना कहा था कि मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मगर तुम्हारे सर पर तो इश्क का बुखार चढ़ा हुआ था। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तब तो तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे एक रात किडनैप करके रखोगे, डराओगे, धमकाओगे, मुझसे सॉरी कहलवाओगे और मैं चुपचाप बच्ची बच्ची की तरह तुम्हारी सारी बातें मानती जाऊंगी। ना ना, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अब तक जिन लड़कियों से तुम्हारा वास्ता पड़ा होगा वो चुपचाप तुम्हारी छिछोरी हरकतें बर्दाश्त कर गई होंगी, मगर मैं आयशा हूँ और मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगी कि मोहब्बत के नाम पर किसी लड़की के साथ तुम जैसे लड़के इतनी आसानी से मनमानी नहीं कर सकते। खुद को किसी फिल्म का हीरो समझकर तुम अब तक जो चीप हरकतें करते आए हो ना, उम्मीद है कि अब से तुम हकीकत और ड्रामे के बीच का फ़र्क समझ गए होगे। असल में मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी खेल नहीं होती और मोहब्बत के नाम पर तुम यूं आसानी से किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आज मैं चाहती तो एक झटके में तुम्हारी जान भी ले सकती थी, मगर वो क्या है ना, ऐसे तो तुम फील नहीं कर पाओगे कि आयशा के साथ भिड़कर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तुम जब जब तकलीफ से तड़पोगे तुम्हें याद आएगा कि तुमने आयशा मुराद से दुश्मनी मोल लेकर ठीक नहीं किया। बोलते हुए आयशा झटके से खड़ी हुई और फ़हीम के सीने पर अपना शूज़ ज़ोर से मारती हुई पलट रही थी कि फ़हीम ने झटके से उसका पैर पकड़कर खींचा था। आयशा ने लुड़खड़ाती हुई उसके पास आ गिरी। आयशा मेरी जान, मैंने आपका ये जुर्म माफ़ किया। फ़हीम मुनी मुनी आंखों से आयशा को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बहते खून की वजह से चिपक रही थी, बाकी सारा चेहरा भी खून से लथपथ था, मगर फिर भी सर से आशिकी का भूत नहीं उतर रहा था। आयशा दांत पीसते हुए उठ खड़ी हुई। उठा कर ले जाओ उसे और फेंक देना किसी हॉस्पिटल के आगे। आयशा के पीछे खड़े दोनों आदमियों को हिदायत देती पार्क से निकल गई। तभी फ़हीम को अपने हाथों और पैरों पर किसी के हाथों की सख्त गिरफ्त महसूस हुई। फिर कुछ ही देर में उसका जिस्म हवा में मौलिक हो गया। वो महसूस कर सकता था कि उसे कोई उठा कर ले जा रहा है। फिर उसे एक गाड़ी में फेंकने के अंदाज में डाला गया। उसके साथ ही फ़हीम का दिमाग तारीकी में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम आरफा, मैं आदि बोल रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। आयस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे यहाँ हॉस्पिटल ले आया हूँ। मैंने अपने ड्राइवर को कॉल कर दिया है, वो आपको लेने आ रहा है। आप महरूसा को लेकर यहाँ चली आए प्लीज़। आदि ने लाहौर पहुँचते ही आयस को रूहान के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। आयस की हालत संभल गई थी, मगर वो महरूसा के लिए बहुत रो रहा था और सांस लेने में उसे बेहद तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से रूहान ने उसे एडमिट कर लिया था। इसीलिए आदि ने महरूसा को कॉल किया था। ओके आदिल भाई, मैं माही बीबी से कहती हूँ। आरफा घबरा कर बोली थी और महरूसा को बताने दौड़ पड़ी थी। माही बीबी, अपने छोटू की तबीयत ठीक नहीं है, आदिल भाई की कॉल आई है, उनका ड्राइवर हमें लेने आ रहा है। आरफा घबरा कर बोलती माही के पास आई थी, जो अपनी चेयर पर बैठी खिड़की के बाहर पिछले लॉन को देख रही थी, जहाँ दुनिया भर के फूलों की बहुतायत थी। यकीनन लॉन की आरइश भी उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए की गई थी। आरफा की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक कर उसे देखने लगी थी। क्या आरफा, क्या हुआ मेरे आयस को? बताओ। ये सब ज़रूर उस आदिल आफंदी का किया धरा है, उसी की वजह से आयस बीमार हुआ है। कितना कहा था मैंने कि रात को लेकर आओ मेरे बच्चे को, मगर न जाने कहाँ अपनी मस्तियों में लगा हुआ था। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं गोली मार दूंगी उसे, महरूसा भड़क कर बोली थी, जिस पर आरफा ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। माही बीबी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। आदिल भाई का ड्राइवर हमें लेने आ रहा है, जल्दी करे। आरफा महरूसा के चेहरे धकेलती बाहर निकल गई। कुछ ही देर में आसिफ उन दोनों को लेने आ पहुंचा था। इस शहर का मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहां वो आरफा के साथ अफरा तफरी में पहुंची थी। आसिफ अभी उन दोनों को घर से लेकर आया था और अब उन तीनों का रुख हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर की तरफ था। आसिफ महरूसा की चेयर को धकेलता लिफ्ट के अंदर ले गया। फिर फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट रुकते ही आसिफ व्हील चेयर समेत बाएं तरफ के कॉरिडोर में मुड़ा ही था कि तभी एक लड़की का बुरी तरह महरूसा की चेयर से तसादुम हुआ। लड़की संभलते संभलते भी लुड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरी थी। दरअसल वो अपने साथ आ रही लड़की से मुड़कर कुछ कहती हुई तेजी से पलट ही रही थी कि अचानक से सामने आई चेयर तक नहीं देख सकी और उलझ कर गिर पड़ी।
تبھی محروسہ کے پیچھے چل رہی عارفہ نے لپک کر آگے بڑھتے ہوئے زمین پر گری اس لڑکی کو سنبھال کر اٹھایا جس نے سیدھے ہوتے ہوئے عارفہ کو دیکھا تھا۔ عارفہ تم؟ وہ حیرت و بےیقینی سے چیخ پڑی۔ صفین بی بی آپ؟ عارفہ بھی اپنے سامنے اتنے سالوں بعد صفین کو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور اس نے سہارا دے کر صفین کو اٹھایا تھا۔ تبھی صفین کی نظر محروسہ پر پڑی تھی اور وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی، جبکہ محروسہ بھی ساکت سی بیٹھی ہوئی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بے قرار نظریں باری باری صفین اور اس سے کچھ دور کھڑی عائشہ پر پڑ رہی تھی، اور حیرتوں کے پہاڑ تو عائشہ پر بھی ٹوٹ پڑے تھے، جو آج 2 سال بعد اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی کس حال میں؟ اس کی بہن، اس کی محروسہ، ویل چیئر پر تھی۔ عائشہ! صفین! محروسہ کے لب بے آواز فڑفڑائے تھے۔ اب وہ دونوں دھیرے دھیرے آگے بڑھتی محروسہ کے چیئر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور دونوں نے روتے ہوئے محروسہ کا دایاں بایاں ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ چوما تھا۔ مہرو، کہاں تھی تم؟ کہاں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر؟ اور یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ سب کیسے ہوا مہرو؟ عائشہ نے روتے ہوئے محروسہ کے دائیں گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اینجل، آپ آ گئی؟ آدی کی آواز سن کر محروسہ نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، ساتھ ہی وہ دونوں بھی تیزی سے پلٹی۔ محروسہ کے ساتھ صفین اور عائشہ کو دیکھ کر آدی اور اس کے پیچھے ہی بائیں طرف بنے روم سے باہر آتے فہیم، رکیم اور غالب کو بھی زوردار جھٹکا لگا۔ آدی بھائی، محروسہ واپس آ گئی۔ فہیم، دیکھے، محروسہ واپس آ گئی، عائشہ خوشی سے چیختی ہوئی آواز میں بولی، جبکہ محروسہ سرد نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھ رہی تھی۔ محروسہ، تم یہاں ہاسپٹل میں کیا کر رہی ہو؟ اور آپ لوگ تو ملتان گئے تھے نا، یہاں ہاسپٹل میں کیا کر رہے؟ صفین دھیرے دھیرے چلتی ان چاروں کے پاس آئی جو لب سیے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ صفین ان چاروں کے عجیب سے رویے پر حیران رہی۔ اس نے ان چاروں کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے پلٹ کر دوبارہ محروسہ کو دیکھا اور دھیرے سے واپس پلٹ کر پھر سے محروسہ کے پاس گئی تھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے محروسہ کو دیکھنے لگی تھی۔ مہرو! نیچے بیٹھی صفین نے اس کا نام لیا۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے سوالوں کو محروسہ نے نم آنکھوں سے دیکھا تھا اور بھرائی ہوئی آواز بولی، میرا بیٹا یہاں ایڈمٹ ہے صفی، میں اسی کے پاس آئی ہوں۔ محروسہ کے انکشاف پر عائشہ اور صفین نے دوبارہ ششدر رہ گئی۔ تمہارا بیٹا محروسہ، تمہارا بیٹا ہے؟ کیا ہوا اسے؟ یہاں کیوں ایڈمٹ ہے وہ؟ عائشہ یک بیک حیرت، بے یقینی، خوشی، دکھ، نہ جانے کتنی کیفیت کا شکار تھی، اور صفین لب بستہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آئس کس روم میں ہے؟ اب کی بار محروسہ سامنے سر جھکائے کھڑے آدی کو بنا مخاطب کے بولی، جس نے چونک کر محروسہ کو دیکھا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے دائیں طرف والے اسی روم کی طرف اشارہ کیا جس سے فہیم، غالب اور رکیم باہر آئے تھے۔ عارفہ، مجھے روم میں لے چلو۔ چلو صفین، عائشہ، تم لوگوں کو میں آئس سے ملواتی ہوں۔ محروسہ عارفہ کے ساتھ ان دونوں سے بھی مخاطب ہوئی تھی۔ عارفہ اس کی چیئر گھسیٹتے ہوئے آئس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی عائشہ، صفین ان چاروں پر ایک نظر ڈالتی ہوئی ایک ساتھ آئس کے روم میں داخل ہوئی۔ اب کیا ہوگا؟ ان دونوں کو پتہ چل گیا ہے، اب صنم کو بھی پتہ چل جائے گا۔ محروسہ بھابھی واپس آ گئی اور ساتھ ساتھ چاروں گھروں میں بھی۔ کیسے ہینڈل کرے گا سب؟ رکیم پریشانی سے آدی سے پوچھ بیٹھا تھا۔ پتہ چلتا ہے تو چلنے دو، آئی ڈونٹ کیئر۔ محروسہ میری بیوی ہے، آئس میرا بیٹا ہے، میری زندگی کا حصہ ہے وہ دونوں، کوئی گناہ نہیں ہے جسے میں دنیا سے چھپاتا پھروں۔ انہیں اب میں خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، آدی سنجیدگی سے بولا تھا۔ اور مہوش مامی سے کیا کہے گا، وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اب کے فہیم بولا تھا، تو کیا اس ڈر سے چھوڑ دو دوبارہ محروسہ اور آئس کو ان افتخار اور مدثر جیسے بھیڑیوں کے لیے جنہوں نے میرے بچے کا یہ حشر کر دیا، اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ نہیں فہیم، اور مما کیا ہنگامہ کھڑا کرے گی؟ اس بار سوال تو میں پوچھوں گا ان سے، آدی بھیجی ہوئی آواز میں گررا کر بولا۔ اس کی نظروں کے سامنے دوبارہ وہ ویڈیو گھومنے لگی۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اس مدثر اور افتخار کا کیا کرنا ہے؟ اب کے غالب نے نیا سوال اٹھایا تھا۔ وہ چاروں کوریڈور میں کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جان بوجھ کر آئس کے روم میں دوبارہ نہیں گئے تھے تاکہ تینوں بہنوں کو پرائیویسی مل سکے۔ انہیں ابھی رہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکیم تو مدثر سے اس کے گھر کا نمبر لے اور حلیمہ آنٹی کو آئس کی طبیعت کی خرابی کا بتا کر یہاں بلوا، اور تم دونوں فی الحال عائشہ بھابھی اور صفین بھابھی کو ہینڈل کرو۔ آئس کی طبیعت ٹھیک ہونے تک میں فی الحال کوئی بھی دوسرا ڈرامہ افورڈ نہیں کر سکتا، اوکے؟ میں پھر نکلتا ہوں اور آج مدثر سے نمبر لے کر حلیمہ آنٹی کو کال کرتا ہوں۔ رکیم اس بات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ غالب اور فہیم آدی کے ساتھ اٹھ کر روحان کے روم کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی انہیں روحان کو بھی اس سارے قصے کی تفصیل بھی بتانی تھی۔ عائشہ فہیم کا حشر نشر کر کے واپس پارلر میں چلی آئی۔
1 گھنٹہ مکمل ہو گیا تھا اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی مین انٹرنس سے واپس باہر نکل گئی تھی، جہاں عثمان باہر گاڑی میں بیٹھا اب بھی اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی گاڑی تک پہنچی تھی اور فرنٹ ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھا 1 گھنٹے میں واپس آ گئی، تم بے وجہ فکر کر رہے تھے عثمان، عائشہ عثمان سے بولی تھی جو حیرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ عثمان کی نظریں عائشہ کے بے داغ سفید ٹاپ پر ٹکی تھی، جس کی آستین کلائی سے کونی تک گہرے لال رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ تو اس چھچورے کا بلڈ میرے کپڑوں پر لگ گیا۔ یہ کیا ہے عائشہ؟ یہ لال رنگ کا خون ہے نا؟ عثمان نے بے یقینی سے کہا، جس پر عائشہ چونک گئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم عثمان، میں کسی کا مرڈر کر کے نہیں آئی۔ اندر سے جو خون میرے کپڑوں پر لگ جائے گا۔ وہ تو اندر ایک لیڈی اپنے بال کلر کروا رہی تھی، شاید یہ ریڈ کلر وہی کہیں سے لگ گیا ہے غلطی سے۔ عائشہ اتنے کانفیڈنس سے بولی تھی کہ عثمان کو لمحہ بھر لگا اس پر یقین کرنے میں، اور اس نے اس بات میں سر ہلا کر گاڑی اسٹارٹ کر دی تھی۔ وہ 5 لوگ ایک وین میں سوار ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے۔ 2 بندے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے، 2 درمیانی سیٹ پر موجود تھے اور ایک پیچھے فہیم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اچانک بے ہوش پڑے فہیم کا فون بجنے لگا، ان میں سے ایک جو فہیم کے پاس بیٹھا تھا چونک کر فہیم کو دیکھنے لگا اور اس نے فہیم کے کپڑوں پر ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے فون ڈھونڈ نکالا جو فہیم کے جینس کی پچھلی پاکٹ میں پڑا تھا۔ اس آدمی نے فون نکال کر الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ فون بالکل نیا اور قیمتی تھا۔ اس کے دل میں فوراً لالچ آ گیا، اس کا فون بج رہا ہے یار، کیا کرے، اٹھائے کہ نہیں؟ فہیم کے ساتھ بیٹھے بندے نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تھا، تبھی فون بند ہو گیا۔ اٹھا لے یار، اب اسے آگے ہاسپٹل کے باہر پھینکنا ہے تو اچھا ہے، جان پہچان والوں کو پتہ چل جائے گا تو بے چارے کو دیکھنے آ جائیں گے وہ لوگ۔ ان میں ایک جو درمیانی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے فراغ دلی سے اپنے ساتھی کو اجازت دی تھی۔ یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ لڑکا پاگل ہے کیا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا بندہ اچانک بول پڑا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فہیم کے پاس بیٹھا بندہ اس کے فون سے کھیلتا ہوا مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ یار میں نے جب اس پر پہلا وار کیا تھا تو اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی، جبکہ دکھنے میں اچھی خاصی صحت کا بندہ ہے، ہم سب سے بھی زیادہ لمبا چوڑا، مگر بچوں کی طرح مار کیوں کھا رہا تھا؟ اس نے اپنے دفاع کے لیے بھی اپنا ہاتھ تک اوپر نہیں اٹھایا، جبکہ میں نے اسے بچ کر بھاگنے کا موقع بھی دیا تھا اور تاخیر سے دوسرا وار کیا تھا۔ اس دوران یہ چاہتا تو بچ سکتا تھا، مجھے دھکا دے کر بھاگ بھی سکتا تھا یا مجھے مار سکتا تھا، مگر یہ خاموش کھڑا مار کھاتا رہا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جن 2 لوگوں نے فہیم کو مارا تھا ان میں سے ایک فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ خیال کب سے اس کے دماغ میں آ رہا تھا، کچھ محبت کا چکر لگتا ہے، لڑکا اس عائشہ میڈم سے محبت کرتا ہے، تبھی اس کو دھمکیاں لگا رہی تھی۔ میں تو سب کھڑا سن رہا تھا وہاں، اس لڑکے نے انہیں اغوا کیا تھا، اس لیے انہوں نے بدلے میں اسے اتنی مار پڑوائی، مگر مار کھا کر بھی اس نے انہیں معاف کر دیا۔ خیر اپنے کو کیا لینا دینا، اس کا فون اچھا ہے، کیا خیال ہے اڑا لے؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھا وہ دوسرا بندہ بولا تھا جس نے فہیم کو مارا تھا۔ تبھی فہیم کا فون دوبارہ بجنے لگا اور ہاسپٹل بھی سامنے ہی تھا، اسی لیے اس کے پاس بیٹھے بندے نے کال اٹھا لی۔ ابے کہاں ہے تو؟ شام کو گیا تھا، اب رات ہونے والی ہے، کیا آج ہی ساری محبتوں کے عہد و پیما باندھ آئے گا؟ عائشہ پڑ گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو اب اس کے پاس ہی چپکا بیٹھا رہے، جلدی واپس آ، غالب نے ایک زبردست پلان بنایا ہے۔ مراد ہاؤس جانے کا ایکسائٹمنٹ سے بولتا رکیم دوسری طرف فہیم کی مسلسل خاموشی پر فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا۔ تم کون بات کر رہے ہو؟ یہ آدمی تو ہمیں یہاں روڈ پر زخمی حالت میں ملا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ہم اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، تم جو کوئی بھی ہو ہاسپٹل چلے آؤ۔ فہیم کے پاس بیٹھا ہوا بندہ رکیم کو ہاسپٹل کا نام بتاتا ہوا بولا۔ تب تک ان کا ساتھی بھی ہاسپٹل کے گیٹ کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ یہ ایک سستا سا سرکاری ہاسپٹل تھا اور اسی کا نام انہوں نے رکیم کو بتایا تھا، جبکہ دوسری طرف رکیم اس بندے کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ فہیم زخمی ہے حالت میں ہے؟ اوہ گاڈ، میں بس آ رہا ہوں، تم اسے ایڈمٹ کرواؤ جلدی سے، اوکے؟ رکیم جلدی بے ربط بول رہا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ کال بند ہوتے ہی فہیم کے پاس بیٹھے شخص نے اس کے فون کو بند کر کے اپنی جیب میں رکھا اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا، پھر فہیم کو ہاسپٹل کے باہر گیٹ کے بیچوں بیچ پھینک کر گاڑی کا گیٹ جھٹکے سے بند کیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بندے نے زن سے گاڑی اسٹارٹ کی تھی اور وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ وہ تینوں آئس کے روم میں خاموشی سی بیٹھی مہروسہ کو دیکھ رہی تھی، جو بے طرح روتے ہوئے دیوانہ وار اپنے بچے کی صورت دیکھ رہی تھی۔ عائشہ، عارفہ، صفین باری باری قبضے سے سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر وہ بیڈ پر پڑے آئس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر بس روئے جا رہی تھی۔ آئس کے بائیں جانب ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، کیونکہ دایاں ہاتھ پہلے ڈرپ کی وجہ سے سوج کر کپا ہو رہا تھا، جبکہ ایک نلی اس کے ناک میں بھی فٹ تھی۔ مہروسہ نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھے گی۔ وہ تو اسی شرارتی سی ہنسمکھ سے آئس کو دیکھنے کی عادی تھی، جو کبھی نچلا
بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ سارا دن اسے گرینی اور عارفہ کو اپنے پیچھے دوڑاتا رہتا تھا، مگر اب کیسا خاموشی سے سو رہا تھا۔ محروسہ عارفہ، صفین اور عائشہ کے ساتھ جب آئس کے روم میں آئی تھی تو وہ اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آنے کو مچل گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر روتا وہ بس اس کی گود میں چڑھنا چاہ رہا تھا۔ اپنے ناک اور ہاتھ میں لگی نالیوں سے گھبرا رہا تھا۔ محروسہ تو اسے اتنی بری حالت میں دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آئس کو شاید تیز بخار وغیرہ ہو گیا ہوگا، مگر اس حد تک بیمار ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بچے کو مسلسل روتا دیکھ کر نرس نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا تھا۔ یہ اس ملک کا ٹاپ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، جہاں پورے ملک کے سلیکٹڈ ڈاکٹرز کی پوری ٹیم 24/7 موجود رہتی تھی۔ ہر ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا ماہر تھا۔ آئس جس ڈاکٹر کے زیر علاج تھا، اس کا شمار ملک کے چند ایک نامور ڈاکٹرز میں ہوتا تھا۔ اب بھی بچے کے بے چینی سے رونے کا سن کر ڈاکٹر فوراً دوڑی چلی آئی۔ اس نے آئس کے ہاتھ میں فکسڈ ڈرپ میں مزید انجیکشن ڈال کر اسے پرسکون کرنے کا انتظام کر دیا تھا۔ کچھ ہی منٹ لگے تھے، آئس پرسکون ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی۔ محروسہ نے آئس کا سوجا ہوا ہاتھ تھام کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خاموشی سے بے آواز روتے ہوئے محروسہ نے آئس کو تھپکنا شروع کر دیا۔ آئس تو پرسکون ہو کر سو چکا تھا، مگر وہ بے سکون ہو گئی اور مسلسل رو رہی تھی۔ تبھی عادی روم میں آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آئس کی؟ میں نے اس کے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے، شام تک ہم آئس کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ عادی نے اپنے تئیں محروسہ کو خوشخبری دی تھی، جو شعلہ جوالہ بنی اسے کھورنے لگی تھی۔ کیا کر کے لائے ہو میرے بچے کو تم؟ بتاؤ مجھے، کیا کیا تم نے اس کے ساتھ جو یہ اس حال میں پہنچ گیا؟ تم نے بھی دکھا دی نا اپنی اوقات، آ گیا نا تمہارے بھی دل میں فطور، شک ہے نا تمہیں کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، تبھی تم اس کی جان لینے کے در پہ ہو گئے ہو۔ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ تم بھی اس نیٹ فہم درانی کی طرح سوچ رہے ہوگے کہ 2 سال گھر سے باہر گزار کر آئی ہوں اور نہ جانے کس کا گناہ تمہارے سر تھوپ رہی ہوں، ہے نا؟ یہی سوچتے ہو نا تم بھی؟ تو سوچو، میں تم پر اپنی پاک دامنی ثابت کرنے آئی بھی نہیں ہوں یہاں۔ سنا تم نے؟ یہ جیسا بھی ہے، میرا بیٹا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ۔ میں اسے لے کر دوبارہ چلی جاؤں گی واپس، پھر کیوں؟ تم نے کیوں اس کا یہ حشر کر ڈالا عادل آفندی؟ کیوں؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا نا تو تمہیں گولی مار دوں گی میں، سمجھے؟ تمہاری بھی جان لے لوں گی میں۔ محروسہ جذبات میں اپنے سامنے کھڑے عادی تک لنگڑاتی ہوئی پہنچی تھی اور اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، مگر عادی نے اس کی ساری باتیں جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو حیرت سے لڑکھڑا کر خود تک آتی محروسہ کو دیکھ رہا تھا۔ اینجل، آپ چل سکتی ہیں؟ خوشگوار حیرت سے محروسہ سے پوچھنے لگا، جس کا منہ عادی کی بات پر حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا بول رہی تھی اور جواباً اس سے کیا پوچھ رہا تھا؟ اتنی عجیب اور ایموشنل صورتحال پر عارفہ عادی کی خوشگوار حیرت بھری آواز پر دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ بندہ واقعی اپنی انجل کا دیوانہ تھا۔ جی عادل بھائی، وہ بس ماہی بی بی سہارا لے کر چل سکتی ہے، مگر اس سے ان کو شدید تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ان کی دائیں ٹانگ کی ہڈی گھٹنے سے 4 انچ نیچے تک زخم کا انفیکشن پھیلنے سے گل گئی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہڈی کو آپریشن کے ذریعے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، جس سے یہ دوبارہ پہلے کی طرح چل سکتی ہیں۔ عارفہ کی بات سن کر صفین اور عائشہ نے حیرت سے محروسہ کو دیکھا تھا، جو اب تک ہونک بنی عادی کا گریبان پکڑے کبھی اسے تو کبھی عارفہ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عادی عارفہ کی بات بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ اینجل، پلیز اس طرح کھڑی مت رہے، ورنہ ٹانگ میں تکلیف ہونے لگے گی۔ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھ کر میرے گریبان پکڑ کر مجھ سے اپنے تمام سوالات کا جواب طلب کر سکتی ہیں۔ آپ کے ہر سوال کا میں بالکل سچ جواب دوں گا، یقین کریں، لیکن پہلے بیٹھ جائے آرام سے۔ چلے آئے ادھر۔ عادی نے محروسہ کو آہستگی سے تھام کر واپس چیئر پر بٹھایا تھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دوبارہ اس کے ہاتھ تھام کر اپنے گریبان پر رکھ لیے تھے۔ اب پوچھے، اور سنجیدگی سے دوبارہ بولا، جبکہ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اب محروسہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ زیادہ اسمارٹ مت بنو، سمجھے؟ میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ اینجل، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں اپنے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا؟ عادی تحمل سے بولا تھا، کیونکہ تمہارے دل میں شک ہے، میرے بچے کو تم ناجائز سمجھتے ہو، اپنے ان چیپ دوستوں کی طرح۔ وہ بھڑک کر بولی تھی، جس پر صفین اور عائشہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ حیرت تھی۔ اینجل، میرے بیٹے کو آپ ماں ہو کر خود گالی دے رہی ہے، اس کے لیے نازیبا لفظ استعمال کر رہی ہے۔ دس از ناٹ گڈ۔ وہ معصوم بچہ ہے، اس کے لیے اتنے برے الفاظ استعمال نہ کرے۔ مجھے اپنی بیوی کے کردار کے متعلق کسی قسم کی گواہی نہیں چاہیے۔ اپنی بیوی کے کردار اور اس کی پاک دامنی کا اپنے رب کے بعد میں گواہ ہوں، اور اپنے بچے کے متعلق رائے قائم کرنے کے لیے میں اپنے دوستوں کا محتاج نہیں ہوں۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، یہ میں جانتا ہوں، اور میں سچ کہہ رہا ہوں یا نہیں یہ میرا رب جانتا ہے۔ میرا دل تو اس کی طرف تب سے
بری طرح کھنچنے لگا تھا، جب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ہمارا بچہ ہے۔ جب پہلی بار میں نے اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ پاپا سنا تھا، اسی دن سے وہ میرے ذہن میں، وہ دل میں بس کر رہ گیا تھا۔ میں ملتان سے واپس آ کر بھی اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلا سکا تھا۔ میرے خون کی کشش نے مجھے بہت پہلے ہی اس کی طرف کھینچ لیا تھا، اسی لیے مجھے اپنے بچے اور آپ کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دونوں میرے ہیں، اور اپنے ذہن و دل سے یہ بات نکال دے کہ میں اپنے بچے یا آپ کو اب خود سے جدا ہونے دوں گا۔ اب آپ دونوں کو نہ میں خود سے جدا ہونے دوں گا، نہ کسی کو ایسا کرنے دوں گا۔ رہی بات آئس کی طبیعت کی، تو اس کے گردوں میں انفیکشن ہو گیا تھا اینجل، کیونکہ جن لوگوں نے اسے کڈنیپ کیا تھا انہوں نے اسے نیند کی گولیاں دودھ میں ڈال کر پلا دی تھی، جس سے اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ میں نے رات کو آپ کو یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جاتی اور رو رو کر خود کو ہلکان کر لیتی، مگر اب ہمارا بیٹا خطرے سے باہر ہے، ہم شام تک اسے گھر لے چلیں گے، اوکے؟ عادی نے دھیرے دھیرے اس کے ایک ایک سوال کا اتنی خوبصورتی اور تحمل سے جواب دیا تھا کہ مہروسہ کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی، جبکہ عارفہ ساکت کھڑی عادل آفندی کی برداشت کو سراہ رہی تھی۔ عائشہ اور صفین بھی 2 سال سے خاموش اور روبوٹک زندگی گزارنے والے عادی کو پرانے رنگ میں لوٹتے دیکھ کر انگشت بدندہ کھڑی رہ گئی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ عادی اب اپنی اینجل کو کبھی بھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ سر پر آسمان ٹوٹنا کس کو کہتے ہیں، یہ عائشہ کو اس لمحے پتہ چلا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے زوہب مراد کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ششدر تو صنم، صفین اور مہروسہ بھی رہ گئی تھی۔ امپاسبل پاپا، میں اس فہیم درانی سے شادی نہیں کر سکتی، انفیکٹ یہ چاروں شادیاں ہی غلط ہے۔ میں شوقڈ ہوں کہ آپ نے یہ شادیاں کیا سوچ کر طے کی ہے۔ آپ کچھ جانتے بھی ہے پاپا، آپ میرے ساتھ ساتھ صفین کی زندگی بھی برباد کرنے جا رہے۔ صفین کا گنہگار اور کوئی نہیں، یہی حالب شاہ ہے، جس کے ساتھ آپ اس کی شادی طے کر چکے ہیں۔ وہ شخص سولی پر لٹکانے کے قابل ہے، نہ کہ رشتہ داریاں جوڑنے کے۔ عائشہ زوہب مراد کے سامنے بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جو بہت سکون سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ عائشہ، مجھے سب پتا ہے بیٹا کہ حالب بھی وہ شخص ہے، مگر ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ صفین سے شادی کر چکا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ صفین کی اس سے علیحدگی ہو۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور صفین کے لیے یہی بہتر ہے۔ تم بچی ہو، تم یہ سب نہیں سمجھو گی، اور صنم کے علاوہ تم دونوں کے فرض سے بھی میں جلد سے جلد سبکدوش ہو جانا چاہتا ہوں۔ میں بے حد ڈر چکا ہوں اس بےرام کی وجہ سے، اس کے شر سے۔ میں صنم کے ساتھ تم لوگوں کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ فہیم، رکیم اور عادل تینوں بہت اچھے لڑکے ہیں، اور ان کے والدین نے بہت چاہ سے تم لوگوں کو مانگا ہے۔ لوگ بھی اچھے ہیں، حیثیت میں ہماری برابری کے ہیں، رشتے مناسب اور موزوں ترین ہے، اسی لیے نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اتنے اچھے رشتے ٹھکرانا کفران نعمت کے مترادف ہے۔ اور رہی بات تمہاری پڑھائی کی، تو وہ شادی کے بعد کنٹینیو رکھ سکتی ہے آپ لوگ۔ اگلے ہفتے جمعے کے روز بارات کا فنکشن ہے اور سنڈے کو ریسیپشن ہے۔ زوہب مراد تو ساری پلاننگ کیے بیٹھے تھے، جس پر عائشہ بری طرح سے بھڑک گئی۔ نو پاپا، نو، میں اس شادی کے لیے بالکل ایگری نہیں ہوں۔ میں واپس کینیڈا جاؤں گی، یہاں نہیں رکوں گی، بالکل نہیں رکوں گی۔ عائشہ بھڑک کر بولتی ہوئی روم سے جانے لگی تھی، تبھی زوہب مراد کی ٹھہری ہوئی آواز پر اس کے قدم اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ عائشہ، اگر تم نے اس شادی کے لیے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ تمہارے پاپا تمہارے لیے مر گئے۔ زوہب صاحب کی آواز پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے پلٹی۔ دس از ٹو مچ پاپا، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے آپ اس بدتمیز فہیم کے گلے نہیں باندھ سکتے۔ پاپا، نبیلہ کی شادی والے دن اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا تھا۔ پوری رات میں بے ہوش پڑی رہی، اور صبح جا کر جب میں ہوش میں آئی تو اس نے میرے اوپر کاکروچ اور چوہے پھینک کر مجھے ڈرایا دھمکایا، زبردستی معافی منگوائی۔ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے پاپا، پلیز سمجھے میری بات کو۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، وہ زوہب صاحب کے سامنے کھڑی ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کے دل میں فہیم کے ساتھ کی گئی زیادتی کی وجہ سے ندامت کا جو ہلکا سا احساس جاگا تھا، اس وقت وہ دوبارہ سو چکا تھا۔ بس کرو عائشہ، کتنا جھوٹ کہو گی؟ تم نے پہلے کہا کہ تم شادی چھوڑ کر یہاں گھر پر آ گئی تھی، اور اب تم فہیم پر الزام لگا رہی ہو؟ اور تمہیں کوئی کڈنیپ کیسے کر سکتا ہے؟ تم تو خود 10 پر بھاری ہو۔ جا کے کسی سے ڈر کر اس سے معافی مانگو۔ اس لیے یہ فضول کی بہانے بازی بند کرو، اور ذہنی طور پر خود کو اس شادی کے لیے تیار کرو۔ زوہب صاحب بولتے ہوئے روم سے باہر نکلتے چلے گئے۔ عائشہ نے حیرت سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے زوہب صاحب نکل کر باہر گئے تھے۔ تبھی صنم دھیرے دھیرے چلتی عائشہ کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عائشہ نے چونک کر صنم کو دیکھا تھا۔
सनम, पापा ने मुझे झूठी कहा, उन्हें मुझ पर यकीन नहीं है। उन्हें वो फ़हम इतना अजीज हो गया कि उसकी खातिर वो मुझ पर यानी अपनी बेटी पर यकीन नहीं कर रहे। वो मेरी शादी उस जलील शख्स से करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा मर कर भी नहीं होने दूंगी। कह देना उनसे। आयशा तुल्की से बोलती हुई रूम से बाहर निकल गई। तभी महरूसा खुशी से उछलती सफ़ीन के पास आई थी। सफ़ीन, हम सबकी साथ शादी होगी। वाओ, सो एक्साइटेड। मैं ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस पहनूंगी, मरून कलर का लहंगा, और सनम मैं ना रिसेप्शन पर डार्क पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी। वाह, अमेजिंग। सनम, तुम और सनम, तुम दोनों भी यही कलर पहनना। मिस्टर हालिब से कहना कि तुम्हें शॉपिंग पर ले जाए। वो तो वैसे भी तुमसे ट्रू लव करते हैं ना। मैं भी आदि से कहूँगी। हाय सफ़ीन, सनम, मैं तुम दोनों को पहले बता ही नहीं पाई थी, मगर अब तो मेरी शादी आदि से होने वाली है ना। आदि मुझसे ट्रू लव कर, बिल्कुल स्नो वाइट के शहजादे की तरह, और मुझे भी वो बहुत पसंद है। हाय, मेरी शादी हो रही है। मैं बिल्कुल ड्रामे वाली हीरोइंस की तरह भारी भारी मशरकी लिबास पहनूंगी, और बड़े बड़े ईयरिंग्स, बड़े बड़े नेकलेस, ढेर सारी चूड़ियाँ, मेहंदी। वाओ, अमेजिंग। मैं आदि को कॉल करती हूँ। मेरी शादी हो रही है आदि से। मेरे से उछलती कूदती बाहर भाग गई। अपनी खुशी में आयशा का गुस्सा, सनम की जामिद खामोशी और सफ़ीन का दुख भूल गई थी। उसने तो इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था कि कुछ दिन पहले तक जिस अनदेखे शख्स से वो सफ़ीन की वजह से नफरत करती आई थी, वो जो सफ़ीन का गुनहगार था, जो उसके दुख की असल वजह था, अब सफ़ीन की शादी उसी गुनहगार से हो रही थी, उसी हालिब शाह से, जिसने सफ़ीन के होठों से मुस्कुराहट छीन ली थी, जिसने उसकी बाग व बहार जैसी ज़िंदगी को ख़ज़ा के हवाले कर दिया था। महरूसा ने कुछ नहीं सोचा। वो तो अपनी खुशी की खबर सुनते ही खुशी से बेहाल होती अपने शहजादे के साथ जागती आंखों से ही नए ख्वाबों के सफ़र पर निकल गई, जबकि अब पीछे खामोश खड़ी सफ़ीन और सनम महरूसा की खुशी और नए इंकशाफ पर शिद्दत से एक दूसरे को देखती रह गई। तो आखिरकार तुमने मेरे पापा को भी अपने शहर में जकड़ ही लिया हालिब शाह, जो आज वो खुशी खुशी अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हो गए। वो तुम्हें मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप रहे, एक लुटेरे को मेरा मुहाफिज बना रहे। उन्हें आज तुम मेरा सहारा लग रहे हो। क्या ये मेरी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी नहीं कि पहले की तरह इस बार भी हार मेरा मुकद्दर बनी है और तुम फातेह ठहरे हो। सफ़ीन अपने तस्वुर में आबाद उस संग दिल को बेआवाज़ मुखातिब किया था। क्या आयशा पापा की बात मान लेगी सफ़ीन? कब से खामोश खड़ी सनम भी धीरे से बोली थी। उसकी आवाज़ सुनकर सफ़ीन चौंक कर होश में आई थी। सनम इस हंगामी शादी का सुनकर गुमसुम हो गई थी। उसकी शादी रकीम शाह से तय हुई थी। दिल इस बात पर अंदर ही अंदर कहीं खुश था, मगर दिमाग उसे रोक रहा था एक बार फिर किसी मर्द की मोहब्बत पर भरोसा करने से। मुझे नहीं पता सनम, मगर पापा और आयशा दोनों ज़िद के पक्के हैं। पापा जितने नरम हो सही, मगर तुम जानती हो कि वो जो कोई फ़ैसला कर ले तो फिर एक इंच भी अपने फ़ैसले से नहीं हटते। और आयशा को भी तुम जानती हो कि वो अपनी ज़िद की पक्की है। सफ़ीन के कहने पर सनम भी परेशानी से इस बात में सर हिलाती रह गई। सनम और सफ़ीन इस सूरत हाल पर उन दोनों बाप बेटी की तरफ से फिक्रमंद हो चुकी थी, मगर फ़िलहाल दोनों के पास इस मसले का कोई हल नहीं था। वो तीनों रूहान समेत अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे। रास्ते में रूहान ने हादी को भी कॉल कर दिया और जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की बात की। जब वो तीनों एक साथ उस हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुए तो एक तरफ बेड पर पड़े फ़हम को देखकर वो सब शशदर से खड़े रह गए। फ़हीम का लहूलुहान चेहरा और बेहाल पड़ा वजूद उनके दिल पर बर्छियाँ चलाने को काफ़ी था। फ़हीम को गेट के बीचों बीच जख्मी हालत में पड़े हुए सबसे पहले हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने देखा था, जो बेहाल पड़े फ़हीम को अपने दूसरे साथियों की मदद से इमरजेंसी वार्ड में ले आया। मगर ढेरों मरीजों के साथ सर खपाते लापरवाह डॉक्टर्स स्टाफ ने फ़हीम पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया था। इमरजेंसी वार्ड में रोज़ इस तरह के ढेरों केसेस आते थे। उनके लिए ये मामूल की बात थी। इसलिए एक नर्स बस फ़हीम के मुंह पर बहते खून को लापरवाही से साफ करके डॉक्टर को बुलाने गई थी और अब तक वापस नहीं आई थी। डॉक्टर तो नहीं आया, मगर हाँ, उससे पहले वो चारों ज़रूर हॉस्पिटल पहुंच गए और यहाँ फ़हीम को किसी बेजान सामान की तरह पड़ी देखकर तड़प उठे। हालिब सबसे पहले फ़हीम तक पहुंचा और उसके बेड पर बैठकर उसका सर गोद में रखकर उसका गाल थपथपाने लगा, जबकि फ़हीम के सर से बहता खून हालिब के हाथों और कपड़ों को दागदार कर गया था। वो तीनों भी फ़हीम के चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे। रूहान, जल्दी कर, उसे हादी के हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ये देख, इन लोगों की लापरवाही, उन्होंने अब तक ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं किया।
چل اسے لے کر چلتے ہیں، حالب صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر وہ چاروں اسے لیے ہادی کے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ہادی خود بھی اپنے ہاسپٹل کی ایمبولینس کے ساتھ فہیم کو لینے جا رہا تھا، مگر ان چاروں نے اسے آنے سے منع کر دیا اور خود ہی اسے لے کر نکل گئے۔ ڈرائیونگ رکیم کر رہا تھا اور ایک دنیا جانتی تھی کہ رکیم گاڑی روڈ پر نہیں بلکہ ہوا میں چلاتا تھا، اس لیے اب بھی وہ گاڑی چلا نہیں بلکہ پلین کی طرح اڑا رہا تھا، اور سرکاری ہاسپٹل سے ہادی کے ہاسپٹل تک کا 40 منٹ کا ڈسٹینس اس نے آدھے وقت میں کمپلیٹ کیا تھا۔ کتنے سگنلز توڑے تھے، کتنی گاڑیوں کو ٹھوکا تھا، مگر وہ فہیم کو ٹائم پر ہاسپٹل لے آیا، جہاں گیٹ پر ہی اسٹریچر کے ساتھ ہادی بے چینی سے ٹہلتا ان چاروں کا ویٹ کر رہا تھا۔ رکیم نے ہاسپٹل آتے ہی گاڑی جھٹکے سے گیٹ پر روکی۔ حالب تیزی سے گیٹ کھولتا لپک کر بے قراری سے ٹہلتے ہادی کے پاس آیا، جس نے حالب کو دیکھتے ہی وارڈ بوائے کو آواز دی تھی، جو جلدی سے اسٹریچر لے کر اس کے ساتھ ہی رکیم کی گاڑی تک پہنچے۔ ہادی اور روحان نے احتیاط سے فہیم کو باہر نکالا اور اسے اسٹریچر پر لٹایا، پھر وہ سب اس کو لیے اندر چلے گئے۔ منٹوں میں فہیم کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ ہادی اور روحان بھی باقی ڈاکٹرز کے ساتھ ہی اندر ایمرجنسی وارڈ میں چلے گئے، جبکہ وہ چاروں بے قراری سے وارڈ کے باہر ٹہلنے لگے تھے۔ حالب کی جینس اور سفید ٹی شرٹ پر اب بھی فہیم کے خون کے دھبے موجود تھے۔ وہ فہیم کا سر گود میں رکھ کر بیٹھا تھا، تبھی یہ خون اس کے کپڑوں پر لگا تھا۔ کیسے ہوا ہوگا یہ سب؟ فہیم کی حالت سے لگتا ہے اس پر کسی نے حملہ کیا ہے، مگر کس کی ہمت ہو سکتی ہے اتنی جو فہیم جیسے بندے کو اتنی بری طرح مار سکے؟ وہ تو خود دست پر بھاری ہے، کیسے کوئی یوں ہی اس کو مار کر چلا گیا؟ وارڈ کے سامنے پڑی بینچ پر بیٹھے عادی نے رکیم اور حالب سے کہا۔ حالب خود بھی بے قراری سے ادھر سے ادھر ٹہلتا یہ سوچ رہا تھا، جس نے بھی کیا ہے نا، بائی گاڈ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ ہمارے فہیم کا اتنا برا حال کر کے سکون سے تو وہ بھی نہیں رہے گا۔ بس ایک بار فہیم کو ہوش آ جائے اور وہ بتا دے کہ کس نے یہ سب کیا ہے۔ اس سے زیادہ برا حشر اگر میں نے اس کا نہ کیا تو میرا نام بھی حالب شاہ نہیں۔ حالب ایک ہاتھ کی مٹھی سامنے موجود دیوار پر مارتا ہوا گررا کر بولا، تبھی اس پورے قصے کے بارے میں کب سے سوچتا اور رکیم حالب کے پاس آیا تھا۔ حالب یار، آج فہیم عائشہ سے ملنے گیا تھا نا؟ عائشہ نے اسے کال کی تھی، وہ بھی خود۔ کیا تم لوگوں نے سوچا کہ عائشہ فہیم پر اچانک اتنی مہربان کیسے ہو گئی؟ رکیم پرسوچ انداز میں بولا تھا، جس پر عادی اور حالب بھی چونک گئے۔ ہاں، عائشہ تو فہیم کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اس کو شوٹ تک کر چکی ہے، لیکن اب اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس نے فہیم کو اکیلے ملنے کے لیے خود ہی بلا لیا؟ عادی تعجب سے بولا، جبکہ حالب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو یہ سب عائشہ کا کیا دھرا ہے، اسی لیے اس نے فہیم کو اکیلے میں ملنے بلایا تاکہ اسے بری طرح مار پیٹ سکے، اور یہ گدھا چپ چاپ اس کے عشق میں دیوانہ ہو کر مار کھاتا رہا۔ مگر میں اس طرح پاگل نہیں ہوں، بس بہت ہو گیا، بہت سہلی اس عائشہ کی منمانیاں۔ آئی سویئر اگر اس سب کے پیچھے سچ مچ عائشہ کا ہاتھ ہوا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب کی بار اس سے میں خود نپٹوں گا۔ پہلے میں بس فہیم کی وجہ سے چپ تھا، لیکن اب نہیں، اس نے فہیم پر حملہ کر کے میری برداشت کو ختم کر دیا۔ اب اکڑ ہے نا، بہت ہے اس میں، بہت غرور ہے خود پر، اب میں اس کا وہ غرور توڑوں گا، اتنا مجبور کر دوں گا اسے کہ وہ خود ہاتھ جوڑتی ہوئی فہیم کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگے گی اپنی ایک ایک غلطی کی۔ حالب دانت بھینچتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، حالب ہم صرف شک کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی، فہیم کو ہوش آنے دے، ایک بار وہ بتا دے کہ یہ سب کس نے کیا ہے، تبھی ہم کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، اور پلیز تب تک تو کول رہنا، کسی قسم کی جلد بازی مت کرنا، ایک بار غلطی کر چکا ہے، اب اپنی پہلے والدی غلطی دوبارہ مت دہرانا۔ صرف شک کی بنیاد پر تو عائشہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ سب واقعی عائشہ نے کیا ہے یا کسی اور نے، کیونکہ جب فہیم کے بارے میں مجھے اس بندے نے کال کیا تھا تو مجھ سے کہا تھا کہ اس نے فہیم کو سڑک سے اٹھایا تھا۔ ہو سکتا ہے تب تک عائشہ فہیم سے مل کر جا چکی ہو، یا ہو سکتا ہے عائشہ فہیم سے ملی ہی نہ ہو۔ بہرحال فہیم کے ہوش میں آنے تک ہی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ رکیم نے حالب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رکیم ٹھیک کہہ رہا ہے حالب، سفین کو بھی صرف بدگمانی کی وجہ سے تو نے اپنی جذباتیت کے ہاتھوں خود سے بدزن کر دیا، مگر اس بار تھوڑا صبر سے کام لے۔ عادی نے بھی تیش سے بھرے حالب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ وہ جانتے تھے کہ غصے میں حالب کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ اچھا برا سب بھول جاتا ہے، اسی لیے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس بار حالب بھی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ان دونوں کے بات کی تائید کی۔ تبھی روتی ہوئی زینب حواس باختہ سے فرمان، درانی، فرحان اور فہد سامنے سے اپنی طرف آتے دکھائی دیے، اور وہ تینوں ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔
عادی، محروسہ، آئز، عائشہ، صفین اور عارفہ سب لوگ گھر آ چکے تھے۔ آئز اب مکمل ہوش و حواس میں تھا اور محروسہ کے سوا عارفہ اور عادی کو دیکھ کر وہ پھر سے کھلکھلا دیا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ اور خوش مزاج بچہ تھا۔ محروسہ خدا کی شکر گزار تھی کہ اس کا بیٹا دوبارہ سے مکمل صحت یاب ہو کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ عارفہ نے تو گھر آتے ہی اپنے چھوٹو کی نظر بھی اتار ڈالی تھی، جبکہ محروسہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ آئز پہلی بار عادی سے ملا تھا، مگر پھر بھی اس سے اس قدر مانوس ہو گیا تھا کہ اس کی گود میں ہاسپٹل سے جو سوار ہوا تھا تو اب تک اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور عادی بھی بڑی خوشی خوشی اسے اپنی گود میں لٹکائے گھوم رہا تھا۔ صرف گھر سے یہاں تک ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ عارفہ کے پاس بمشکل کچھ ہی منٹ رکا تھا، جو عادی کے پاس والی سیٹ پر اپنے شرارتی چھوٹو کی وجہ سے ہی بیٹھی تھی۔ آئز اب شرافت سے میرے پاس آ جاؤ، تم نے عادل بھائی کو تھکا دیا ہوگا، کب سے ان کی گود میں سوار ہو۔ عارفہ آئز کو عادی سے لینے آگے بڑھی، جو عادی کی گود میں چڑھا اس کا فون ہاتھ میں لیے مزے سے کھیل رہا تھا۔ رہنے دے عارفہ، پہلی بار تو میرا بیٹا اپنے پاپا کے پاس آیا ہے۔ کیوں آئز؟ عادی نے جھک کر محبت سے آئز کے گال پر پیار کیا، جو باپ کے التفات پر چہک کر اچھلنے لگا۔ پاپا؟ اب وہ بھی عادی کے گال پر پیار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر ہاتھ مارنے لگا تھا۔ عادی نے ذرا سا جھک کر اپنا گال آئز کے سامنے کیا، جس نے پیار کرتے ہوئے باپ کے گال کو اپنے اگلے 2 دانتوں سے کتر لیا، جس پر عادی زور سے چلا اٹھا۔ اس کی چیخ پر سامنے صوفے پر بیٹھی عائشہ، محروسہ اور صفین چونک کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں اب تک بے چین تھی محروسہ سے بات کرنے کے لیے، مگر عادی کی وجہ سے مصلحتاً خاموش تھی اور محروسہ سے صنم اور اس کی بیٹی کے متعلق بات کر رہی تھی، جن کی خیریت محروسہ پوچھ رہی تھی، جبکہ عادی کے سامنے کھڑی عارفہ آئز کی حرکت پر زور سے ہنس پڑی۔ آئز، نوٹی بوائے، پاپا سے مسیا؟ عادی زور زور سے آئز کو گدگداتا ہوا بولا، جس پر آئز کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عادل بھائی، ہمارا چھوٹو بہت خطرناک ہے، یہ مجھے بڑی ساری بار اپنے ان خنجروں سے زخمی کر چکا ہے۔ عارفہ ہنسی روکتی ہوئی بولی۔ ارے عارفہ، عادی بھائی بچوں کو پٹانے کے معاملے میں ایکسپرٹ ہے، میرے دونوں بیٹے ان کے دیوانے ہیں، میرے حمان اور حسام ان کے سامنے حالیب اور مجھے بھی بھول جاتے ہیں، وہ دونوں ان کی گود میں چڑھ جائیں تو اترنے کا نام نہیں لیتے۔ صفین مسکراتی بولی تھی، جس پر عادی مسکراتا ہوا آئز کو لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اینجل، میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، آئز میرے پاس ہی ہے، آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں۔ عادی آئز کو گود میں لیے باہر نکل گیا۔ صفین بی بی، عائشہ بی بی، مجھے بھی ملوائے نا اپنے بیٹوں سے، اور صفین بی بی، آپ کے بچے تو جڑوا ہے نا، آپ کے اور صنم بی بی کی طرح ہے نا؟ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جڑوا بچوں سے، ایک سی شکل، ایک سی حرکتیں، واو، عارفہ ایکسائٹڈ سی بولی، جس پر عائشہ اور صفین مسکرا دی تھی۔ عارفہ، وہ دونوں بہت شریر ہے، آج ان سب کا ویکسینیشن ہوا ہے، اسی لیے تو ہم لوگ ہاسپٹل گئے تھے۔ ویکسینیشن کے بعد وہ لوگ صنم اور مومی اور فاطمہ پھپھو کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ میرے دونوں نوٹی نٹس اپنے تایا تائی دادا دادی سے بہت اٹیچ ہے، میرے اور حالب کے پاس وہ اتنا نہیں رہتے جتنا ڈیڈ اور مومی کے پاس ہوتے ہیں، اور ہاشم بھائی کے تو دیوانے ہیں، سارا دن عنایا بھابھی کے روم میں ہی پائے جاتے ہیں، اور رات کو انہیں سیر پر لے جانے کی ذمہ داری ہادی بھائی کی ہے، اور یہی حال عائشہ کے بیٹے کا ہے۔ وہ تو اتنا غصہ ور ہے کہ 2 منٹ میں مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو سب درہم بھرہم کر دیتا ہے۔ فہم بھائی تو اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں، سوائے فرمان پھپھا جان کے وہ کسی کی نہیں مانتا۔ پھپھا جان کہتے ہیں وہ فہم بھائی کا دوسرا روپ ہے، انہیں کی طرح شرارتی اور بے چین، جو فہم بھائی کی طرح سوائے پھپھا جان کے کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ اور اب دیکھ لو، ہم دن سے مہرو کے ساتھ ہیں، مگر ان بدماشوں کو فکر ہی نہیں کہ مائیں کہاں ہیں۔ صفین تفصیل سے اپنے بچوں کی کوالٹیز بتاتی ہوئی بولی، جس پر عائشہ، عارفہ کے ساتھ محروسہ بھی مسکرا دی تھی۔ تبھی عادی کے ساتھ حالب، فہم اور حکیم اندر چلے آئے، اور ان کے بالکل پیچھے صنم گود میں اپنی پرنسس کو لیے بے قرار سی اندر چلی آئی تھی۔ محروسہ نے صنم کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔